बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको सारे साफ़ी हज़रात का, इलेक्ट्रिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया के साथियों का मशकूर हूँ पार्टी की जानिब से कि बहुत मुख्तसर वक्त पे आपने सोशल मीडिया के हमारे दोस्तों का कुछ गलतफहमी हो गई थी। रात को हमने जो रब्ता किया था, हमें 1 बजे हमने टाइमिंग, लेकिन सुबह जो है वो 1 बजे कोई और टाइमिंग दी गई थी। मकबूल जान खड़े हैं, हमने ख़बर ये चलाई थी हमारे साथी, ये तो रास्ते बंद हैं, साथियों ने पूछना था, लेकिन बहरहाल हम पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ अपने साथियों, मरकज़ी जो साथी क्वेटे में मौजूद थे, अक्सर बाहर थे, आप तक पहुँचाना चाह रहे थे कि कल के वाक़े के हवाले से सबसे पहले तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कल जो कुछ हुआ मस्तूम में हुआ और रास्ते में जहाँ जहाँ पे हुआ, जो काफ़िले और नौजवान ख़वातीन बच्चे जो ग्वादर में 28 तारीख़ आज की तारीख़ में वहाँ पे जो बलोच यकजहती कमेटी के जानिब से इज्तिमा बुलाया गया था, एक जलसा वहाँ पे उन्होंने यकजहती का इज़हार करना था अपने मौक़िफ़ और सियासत और प्रोग्राम के हवाले से। पुरअमन एक जलसे को, एक पुरअमन प्रोग्राम को जिस तरह पर तशद्दुद बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की इस इक़दामात की सख्त मज़म्मत करते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। और हम यही कहते हैं कि शुरू दिन से जब 8 फरवरी का इंतखाबात हुआ, तब भी आपके सामने हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जिस तरह ड्रामा रचाया गया इलेक्शन के नाम पे 8 फरवरी को, जिन जिन लोगों को बलूचिस्तान के असम्बली में बिठाया गए, उस वक्त भी हमने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि बलूचिस्तान के उस कौमी आवाज़ को, उस सियासी आवाज़ को और जमहूरी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के मखलूक जो यहाँ के लोगों से, इनकी सियासत से, इन बलूचिस्तान के आवाम से, बलूचों के मफादत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको असम्बली में बिठाया गया। और यहाँ ख़रीद फ़रोख्त भी जिस तरह वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल सतह पे भी ये तस्लीम किया गया कि ये डोंग था, एक ड्रामा था जो 8 फरवरी को रचाया गया। और बदकिस्मती से बलूचिस्तान में तो हवालदारों की गवर्नमेंट कायम की गई। उस वक्त भी हमने कहा कि कोई भी शख्स जो किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ हो, वो सियासी वर्कर हो, वो बलूचिस्तान का वज़ीर आला बने, जो सियासी प्रोसेस से आया हो, वो कभी एक पुरअमन जुलूस पे इस तरह का तशद्दुद का वो आर्डर नहीं दे सकता जिस तरह कल हुआ कि मासूम नौजवानों को, जो ना तो बंदूक उठाए हुए थे, ना तो उनके कुछ इस तरह के ऐलानात थे कि उसने दहशत को, दहशतगर्दी को प्रमोट करना था और इस पे गोली चलाना। यानी ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाया कि इनकी विज़न बलूचिस्तान के साथ, इनकी हमदर्दी और बलूचिस्तान के लोगों के मफादा के साथ इसकी वाबस्तगी कहाँ तक है। यानी गवर्नमेंट की हमें हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो इस तरह हालात को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई तशद्दुद आवाम इस तरह मुश्तल हो, तब भी उसको तो इस तरह कई वाक़यात नहीं करते कि या नौजवानों को छोड़ के, ज़ईफ़ लोगों को छोड़ के ख़वातीन और बच्चों को, कल आप सोशल और मीडिया पे आप देख रहे हैं कि क्लिप जो है वो इंसान को शर्म आती है इस तरह कि गाड़ी में बैठे हुए लोगों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर फायरिंग की जा रही है। ये जब ये सिलसिला चल पड़ा, हमने परसों जो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जलसे में भी ये बात कही थी हमारी पार्टी ने, उस वक्त भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बलूचिस्तान के वो जो नामनियाद और 47 के पे लाए गए, वो कभी ख़वातीन असम्बली के मेंबरान से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है कि 28 तारीख़ को ये इज्तिमा नहीं होना चाहिए। भाई क्यों? ये आईन पाकिस्तान इसको इजाज़त देता है कि आप किसी को इज़हार राय से आर्टिकल 19 के तहत आप नहीं रोक सकते। और दूसरा आर्टिकल 15 जो है वो
فری موومنٹ جو ہے، کسی کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئٹے سے یا مستنگ سے، پنجگور سے، آواران سے، کہیں سے کوئی غزار سے جا رہا ہے گوادر، اور آپ اس کو روک رہے کنٹینریں لگا کے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح واقعہ کچھ دنوں پہلے بنوں میں ہوا، وہاں پہ بنوں میں امن مارچ تھا، یعنی ان لوگوں کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا، ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ، جس میں مختلف سیاسی جماعتیں شامل تھیں. انہوں نے یہی کہا کہ عزم استحکام کے نام پہ ایک دفعہ پھر یہاں پہ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، درپدر کیا جا رہا ہے. ہم اپنے علاقے میں، اپنے سرزمین پہ، بنوں میں اور جنوبی اضلاع میں امن چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس پہ گولیاں برسائی گئی اور سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا اور زخمی کیا گیا. ہم ایک بات جو اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ جس ڈگر پہ اس وقت پاکستان کے اس سیاسی صورتحال کو جس ڈگر پہ لے جایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ وہ یہاں پہ ایک پرامن سیاسی ماحول کو ختم کر کے وہ پروان چڑھا رہے ہیں پرتشدد سیاست کو، یعنی وہ انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہا ہے، دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے. اسی طرح کا ایک دھرنا ہم کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم تعصب نہیں کرتے. تحریک لبیک کا دھرنا اسلام آباد کے اندر چل رہا تھا. تحریک لبیک کے نام سے سب واقف ہیں کہ ان کا سیاست کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، اس کی پالیسی کیا ہے. اس کے ساتھ دوسرے دن جا کے نیگوسیشن کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کو بس. تو لوگ اگر یہ کہیں کہ چونکہ یہ تحریک لبیک کا تعلق پنجاب سے ہے، تو پنجاب کے وہاں کے ایک پرتشدد سیاسی آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ تو مذاکرات کیا جاتا ہے، جو امن کی بات بلوچ کرے، پشتون کرے، اس پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یہاں انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے اور لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے جمہوری سیاست سے. یعنی جب آپ گوادر میں 28 پر آج کے اس جلسے پہ آپ قدغن لگاتے ہیں، بچوں پہ، خواتین پہ، بزرگوں پہ آپ گولیاں چلاتے ہیں، تو یہ اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ اپنے وسائل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے آسودگی کے لیے، یا گوادر کے لوگ اس وقت جو گوادر کا نمائندہ ہمارے عمل کلمتی صاحب تشریف فرما ہے کہ پچھلی 2 دہائی میں آج بھی آپ گوادر جائیں تو گوادر کے لوگ جو ہے پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ سارے دنیا میں واویلا مچا رہے ہیں کہ یہاں پہ سی پی کے نام پہ یہ اتنا ایک تبدیلی آئے گی کہ یہ سارا ریجن جو ہے وہ اسے استفادہ کریں گے اور ترقی پائیں گے، اور ہم نے اربوں کروڑوں ڈالرز جو ہے ادھر صرف ہوں گے اور لوگوں کی زندگی تبدیل ہوگی. لیکن ہمارے وہاں کے جو بلوچ ہے وہ آج بھی پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے عدالتوں میں ہائی کورٹ کے تھرو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ سے لیا کہ جونی سے گوادر تک پانی کا، آج تک اس پہ کبھی کام کر رہے ہوتے، کبھی بند کر دیتے. تو یہ ہم سب اس لیے کہ اس وقت جو بلوچوں کو، پشتونوں کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی سازش ہے. عوام کو، لوگوں کو، یہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی سے پہلے بھی آگاہ کر چکے، آج بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ پرامن سیاسی اور جمہوری راستے بند کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے دہشت گردی کی طرف، بندوق اٹھانے کی طرف. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اپنا کردار، وہ جمہوری سیاسی کردار ادا کرتے رہیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہمارے 3 ڈسٹرکٹ اس سے قبل اس جو متصل تھے، جو گوادر کے ہمارے تنظیم ہے پارٹی کے ڈسٹرکٹ کیج کے، پنجگور کے، انہوں نے پہلے سے اس دھرنے کی 28 تاریخ کی اس کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اجتماع کا. اور آج ہم پارٹی کل کے جس واقعات کے بعد آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے سیاسی ورکر ہیں وہ ان تمام پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں، ان کا ساتھ دیں،
جہاں پہ دھرنا راستہ بند کیا گیا ہو، جہاں دھرنا ہو وہاں دھرنے میں جا کے شرکت کرے، اور جہاں پہ آج جلسہ ہو وہ جلسے جہاں جس طریقے سے پہنچ سکتے وہ جا کے اس بلوچ اجتماع میں وہ اپنی شرکت کو یقینی بنائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم پارٹی جو مرکزی قیادت جو ہے وہ ہم اس پہ باقاعدہ رابطہ کر رہے ہیں، اور ساتھ بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، ہماری پارٹی کی جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں، تو کل پرسوں تک ہم اس میں رابطے مکمل کر کے آگے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو، اس مسئلے کو صرف گوادر تک محدود نہ رہے، یہ صرف بلوچستان تک محدود نہ رہے، ہم سارے پاکستان کے لیول پہ جو ہم ایک الائنس کا حصہ بھی ہے، ہم سارے پاکستان کے سطح پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کا باقاعدہ ہم اعلان کریں گے۔ آپ سے کوئی بات تو نہیں رہی، شکلت کی بات تو نہیں رہی؟ بہت بنیادی سوال کیا، اور میں اسی ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے ہماری پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام مسائل کا حل جس طرح ہم 75 سال سے فیس کر رہے ہیں، بلوچ اس کو فیس کر رہا ہے، پشتون کر رہا ہے، سندھی کر رہا ہے، ہم نے ہمیشہ ہماری پارٹی اور ہماری قیادت نے سنجیدگی سے اس کوسچن کو لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی ایک سیاسی جماعت یا گروہ اس مسائل کا حل نہیں نکال سکتے۔ یعنی یہ تمام ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک زمانے میں تھا ہماری سردار عطا اللہ خان مینگل وہ نیشنل پارٹی کا حصہ تھے، اس پاکستان کے وہ تمام جمہوری سیاسی اور قومپرست قوتیں جو ایک ساتھ تھی، ایک جات تھی، اس کے بدقسمتی سے اس کے ریاست کے اس بدامنی کے بعد جو تقسیم کیا گیا، اس کے بعد ہم سمجھتے آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت جو ہے وہ تقسیم ہے۔ ہم بلوچستان کے بلوچ سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ان تمام صورتحال پہ وہ یکجا ہوں۔ ہم تمام قومپرست قوتیں، پشتون قومپرست، سندھی قومپرست، بلوچ، ہماری سیاست بالکل اس حوالے سے بالکل واضح ہے، جس طرح میں نے نیشنل پارٹی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بھی ہماری پارٹی کے سربراہ جو قائد تھے سردار عطا اللہ خان مینگل نے اس ملک میں پشتون، سندھی، بلوچ اتحاد بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے پونم تشکیل دیا، پونم کے پلیٹ فارم سے، جس پہ کافی سیاسی جماعتیں اس پہ پلیٹ فارم یکجا تھیں۔ تو آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی سطح پہ جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں اور بلوچستان کے سطح پہ جو قوم پرست سیاسی، اس کا اتحاد چاہتے ہیں، اس کی وحدت چاہتے ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل ہم یکجہتی میں اور اس طرح کے مشترکہ جدوجہد میں سمجھتے ہیں۔ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈنڈے کا ڈنڈے کھائیں گے، پہلے بھی کھائیں تو ابھی بھی تیار ہے، ڈنڈے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ مستوں میں دیکھیں کہ اس وقت سب سے جو زخمیاں میڈم مشکل ہے وہاں سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارے سب سے فرنٹ پہ جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی وہ قیادت ہے، وہاں جو موجود ہے۔ جہاں جہاں ہم نے یہی بات کہی کہ ہمارے 3 ڈسٹرکٹ نے پہلے سے اس اجتماع کی حمایت کا اعلان کیا، جو متصل تھے، جو گوادر کے آپ کا پنجگور جو ہے اس کے تمام یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم چاہے یا نہ چاہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کوئٹے میں جتنا 150 بندے جو کارکن گرفتار ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بی این پی کے کتنے کارکن ہیں؟ تمام چاپے جو رات 3 دن سے مسلسل احمد نواز کے گھر پہ خود چھاپا پڑا ہے، یہ تمام جو ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ورکر ہیں اور اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہماری بچیاں ہیں، یہ ہماری بلوچستان سے بی ایس او کے چرے بالاچ ہمارے شکور بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے، اجیر حکمرانی کے گھر پہ پرسوں چھاپا پڑا، وہاں سے اس کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو وہ ہم اگر اعلان کریں نہ کریں، ہمیں وہ سب اس میں شامل تصور کرتے ہیں اور ہم شامل ہیں، یہ ہمارا ایشو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی سیاسی ورکر بلوچ کو یا پشتون کو بلوچستان کا اس کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو ہم بلوچستان نیشنل پارٹی اس کو اپنا ہی سمجھتے ہیں اور اسی طرح کریں گے جس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کے کسی کارکن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ میں نے یہی عرض کیا کہ چونکہ ہم ایک الائنس کا بھی حصہ ہے،
ہم اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے، اس کو اور قوت بخشنے کے لیے ہم الائنس کے ساتھیوں سے بات کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لیول پہ جو آلریڈی ایک اتحاد موجود ہے اس کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو اٹھایا جائے۔ اور سب سے زیادہ صورتحال یہ دیکھی گئی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ حسب تنقید سردار اختر مینگل کی اور ایک خاص جو جماعتیں رہی ہیں اقتدار میں ان کو بنایا جاتا ہے، جہاں آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ صورتحال کیا تضاد؟ دیکھیں سلمان جان، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچیاں ہیں، لیکن بلوچستان اس واقعے سے ہم تعلق نہیں رہ سکتے، اور وہ سردار اختر جان پہ اس لیے شاید جو زیادہ توقعات اس سے رکھتے ہیں اسی پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ سرفراز بھٹی سے پہ تنقید اس طرح نہیں کریں گے، نہ وہ اس طرح کے دوسرے جماعتوں کے، چونکہ سردار اختر جان مینگل صاحب وہ سردار عطا اللہ خان کے فرزند ہیں، اور وہ ان کے خاندان کے یہ پہلے جو آج بھی جس پہ مظاہرے یہ لاپتہ افراد پہ ہو رہے، بلوچستان کا سب سے پہلا جو لاپتہ شدہ بندہ جو ہے وہ اختر جان کے بڑے بھائی ہیں اسد مینگل صاحب، تو وہ اس واقعے سے کیسے اور یہ میں بحیثیت وکیل، یہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہے 2012 کے اندر، وہ 2006 سے یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے، 2012 آپ اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی پی ایل ڈی اٹھا کے دیکھیں، 2012 کا ایم ایل ڈی اٹھا کے دیکھیں، سردار اختر مینگل کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اور جو پارٹی تمام قیادت یہ جو بیٹھے ہوئے سراب بلوچ ہمارے جتنی بھی پارٹی قیادت ہے اس کے ساتھ وہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کسی پہ احسان نہیں کرتے، اگر ہم لاپتہ افراد کی بات کوئی بھی کرتا ہے تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ صرف ہم جو ہے وہ وارث ہے، نہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ جو بھی نوجوان جو بھی جذباتی ہو جائے، کوئی بات بھی کرے، ہم اس پر نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا رول کیا ہونا چاہیے تھا، ریاست نے کیا کچھ کیا، کہ جس طرح ہم نے یہی کہا کہ بنو کے اس واقعے سے اب پشتونوں کو سبق لینا چاہیے، اور کل کے واقعہ سے جو کئی سے 70 سالوں سے ہو رہے بلوچوں کو سبق سیکھنا چاہیے، کہ آج اس دانستہ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ رئیسی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے ابھی وہ پارٹیوں کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ جمہوریت اور جمہوری پالیٹکس پارلیمنٹ کی سیاست چھوڑ کے آپ بھی چلے جائیں، چاہے جن کی خواہش ہے۔ تو اس لیے کہ آج جو انہوں نے حوالداروں کی، میں نے ذکر کیا کہ حوالداروں کی گورنمنٹ یہاں پہ بنائی گئی بلوچستان میں، ان کی اپروچ بھی یہی ہے۔ ساجد صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے پہلی حمایت کی ہے تحریک کی، تو گوادر میں سب کیا صورتحال ہے؟ آپ کی سابق نمائندے جو گوادر کے وہ بھی موجود ہے، اور عبد التحریک نے بھی حمایت کی ہے، اور جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ تحریک عام سے آتے ہیں کہ نظر آتے ہیں، تو آپ پورے گوادر میں ان کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہمارے کیج کے ابھی بھی رات کو مجھے جتنے کیج سے ہمارے کارکن اٹھائے گئے کہ تربت کے جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں وہ اس آج کے جلسے میں شریک ہیں، گوادر کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ اس دھرنے میں شریک ہیں، پنجگور سے جو پہنچے ہیں، جو راستے پہ یہ راستے بند ہے، تو یہ تمام جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اجتماع ہو، اگر اجتماع جو ہے کوئی بھی بلوچ پارٹی کرے، کوئی بھی سیاسی جماعت کرے، جو وہ لاپتہ افراد کی بات کرتے ہو، یہاں کے سائل وسائل کی بات کرتے ہو، وہ اس کو وہ اعلان بے شک کوئی بھی کرے، اس کو ہم اپنا اجتماع سمجھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آپ کی پارٹی موجود ہے، چاہے صوبائی اسمبلی ہے، چاہے قومی اسمبلی ہے، کوئی آواز وہاں نظر نہیں آئی، سردار اختر مینگل صاحب کو تو ہے نہیں، صوبائی اسمبلی میں بھی جو آخری اجلاس ہوا، چیزیں واضح تھی کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، کوئی آواز اس پلیٹ فارم پہ نہیں، اتنی ہم اس کو بیوقوف سمجھتے تھے، اتنے بیوقوف نہیں سمجھتے تھے کہ ایک پرامن بچوں پہ اس طرح، یہ خواتین پہ اس طرح حرکت کریں گے جس طرح کل انہوں نے کیا، یہ اس طرح کی صورتحال واضح نہیں تھی۔ ہم نے کہا ایک سیاسی ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ کو اس نے اجتماع کرنے ہے، تو یہ تو ہر ایک حق ہے، آئین نے حق دیا ہے، تو وہ کریں گے، سارے باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہی جو آپ کو تاریخ لبیک کا حوالہ دیا کہ ادھر 2 سٹینڈرڈ ہے، آئین بھی ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، یہ تو اسی پہ تو ہم آج چیف جسٹس پاکستان سے اس پہ خفا کہ وہ پہلے تو دعویٰ کرتے تھے کہ میں بلوچستان سے ہوں، اس کے بعد دوسری جو بعد میں سیریز چلے
وہ خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سب سے پہلے جس ججمنٹ پہ یہ آتاب کا شکار بنا، تاریخ لبیک کا پہلا جو ججمنٹ اس نے دیا، اور یہاں پہ جو 8 اگست والا جو انہوں نے ججمنٹ دیا، اس نے جن جن قوتوں کا ذکر کیا کہ یہ ملوث ہے ان تمام واقعات میں. آج میں کہتے ہیں کہ یہ سارے جو خفیہ آپ کے ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، اس میں ملوث ہیں، جو پر تشدد جو تنظیمیں ہیں ان کو پروموٹ کر رہی ہے، ان کو پھال رہی ہے، اس کو توانا کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک کا گردنہ اسلام آباد کے اندر اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کے مطالبات تسلیم کیا جاتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو آئین کی بات کرتے ہیں، اس نے 10 اپلیکیشنیں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں خود وہیں پہ تھا، شعیب شاہین صاحب نے اور لطیف وسوس نے اس کو اجازت دی. ہائی کورٹ نے وہ اجازت نہیں دیتے، دوسرے دن اس کی NOC جو ہے کینسل کر لیتے. تو یہ کہ ہم یہ تفریق جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہماری عبودات ہیں. انشاءاللہ ہم اتحادی سیاسی جماعتوں سے یہ اس رابطے میں ہے، اور یہ پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بات ہوگی جہاں ہماری نمائندگی کی. اور ایک ورکروں کو یہی آج ہم نے علاقے کہ جہاں بھی ورکر جہاں پہنچ سکتے ہیں وہ ان کے تمام اجتماعات میں بھرپور شرکت کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، اور جلسے میں کرے، جہاں بھی راستہ روکا دھرنا ہوگا وہ دھرنے میں جا کے اس کے ساتھ شامل ہو. ہم نے لایا، اس نے نشاندہی کی گئی ہے کہ کون کون ملوث ہے، کس نے بندوق کو بلوچستان کے سیاسی ورکر کو لاپتہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے جو یہاں پہ یہ لاپتہ افراد کے کیس کو وہ سالو کر سکے یا اس پہ کوئی کام کر سکے. صحیح. نہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی ہم کئی جتنے بھی پروگرام کیے، ہمارے مشترکہ پروگرام جو ہم کہتے ہیں کہ منظور پشتین بھی اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جو اس کی ڈیمانڈ ہے، ہم نے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان تمام سیاسی قوتوں کو، چاہے وہ مارا کی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی شکل میں ہو، چاہے یہ منظور پشتین کی شکل میں ہو، چاہے پشتونخوا میڈیم پارٹی ہو، ANP ہو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو حکمران سیاسی جماعتیں، یہ سب کا اتحاد جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کو کوئی اس طرح نہیں سمجھتے تو یہ پھر اپنی سیاست سے انحراف ہوگی. جس اکابرین کی وہ بات کرتے ہیں، بادشاہ خان کی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور ولی خان، ہم تو ہمارے قائدین اور تو ایک سیاسی جماعت میں رہے، جس طرح نیب کا میں نے ذکر کیا، حیدرآباد جیل میں 4 سال رہے. اور ہاں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی خواجید کی سیاست کی بنیاد پہ جو سیاست کرنے والے، ان سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو تانے دینے کے بجائے ان سب کو متحد ہونا پڑے گا. ورنہ یہ سیاسی طور پہ جتنا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی کلچر کو ختم کرنے کے در پہ اور اس کی جگہ پہ جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے سیاسی صورتحال سب کے لیے مشکلات پیدا کرے.